अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर मजीद सख्त हमले करने का ऐलान। कहा कि ईरान पर भरपूर हमले करेंगे। ट्रंप की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भी तारीफ। बोले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तानी क़यादत अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसी डील चाहते हैं जो बामायनी और हमारे मफाद में हो। But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ना किसी के आगे झुकेंगे। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरानी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियां ताकत नहीं बल्कि कौम के अज़्म के सामने कमज़ोरी हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल ने कहा कि हम हर धमकी का पहले से ज़्यादा सख्त और तबाहकुन जवाब देंगे। ट्रंप की ईरान पर सख्त और भरपूर हमले की धमकियां। ईरानी क़यादत भी सामने आ गई। ईरान का सख्त रद्द अमल, किसी भी दबाव के आगे ना झुकने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि किसी भी दबाव या धमकी के सामने डट कर खड़े रहेंगे। ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियां ताकत नहीं बल्कि कौम के अज़्म के सामने कमज़ोरी हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शखरजी ने कहा कि हम हर धमकी का पहले से ज्यादा सख्त और तबाहकुन जवाब देंगे। ईरान को किसी भी किस्म की तशवीश नहीं। ईरान अपने मुखालफिन को शिकस्त देगा। अमेरिका ने खलीज ओमान में हेलीकॉप्टर गिराए जाने का भरपूर बदला लेने का दावा कर दिया। ईरान के जनूबी साहली इलाकों पर बारूद की बारिश कर दी गई। जवाब में ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस और उर्दन में अल रज़क एयरबेस को मिसाइलों और ड्रोन हमलों से हदफ बनाया गया। खित्ते में फिर जंगी सूरत हाल। अमरीका का ईरान पर जोरदार हमला। कई ईरानी साहिली शहर धमाकों से गूंज उठे। कैशम, सैरिक, मिनाब और बंदर अब्बास में हमले हुए। हर तरफ आग, धुआं, तबाही और बर्बादी नजर आई। सैरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक तबाह हुए। ईरान ने बो शहर में अमरीकी ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान ने भी अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े और उर्दन में अमरीकी अल अजरक एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे पर हमला किया गया। अहदाफ में F-35 के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स शामिल हैं। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि जारहियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किया। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ईरान में अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी करार दिया। बोले कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी अफवाज ने बहरा ओमान में भारतीय ऑयल टैंकर को फ़िज़ाई हमला करके नाकारा बना दिया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान से तेल मुंतकिल करने की कोशिश की। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑयल टैंकर को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वह बहरा ओमान से गुजर रहा था। अमरीकी तैयारे ने जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया क्योंकि अमला अमरीकी फोर्सेस की जानिब से बार बार दी गई हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहा। उधर भारत ने ऑयल टैंकर हमले पर नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह को तलब कर लिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमरीकी मिशन को अपना सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खबरसां एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर में आग लगने से 3 भारतीय लापता हैं। ऑयल टैंकर पर मौजूद 28 अफराद के अमले में से 24 भारतीय शहरी थे।
اہم خبر ہے، حکومت اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے حکومت کی درخواست پر سولر پینلز اور اسٹیشنری پر مجوزہ 18% سیلز ٹیکس واپس لینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ اور تمباکو مصنوعات پر ٹیکسوں میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ حکومت اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے حکومت کی درخواست پر سولر پینلز اور اسٹیشنری پر مجوزہ 18% سیلز ٹیکس واپس لینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ اور تمباکو مصنوعات پر ٹیکسوں میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے تقریباً 60 ارب روپے کے ریلیف کی تجویز بھی زیر غور ہے اور ٹیکس سلیب کی بالائی حد 41 لاکھ روپے سے بڑھا کر 70 لاکھ روپے کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سولر پینلز پر 18% سیلز ٹیکس عائد نہ کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جبکہ اسٹیشنری پر مجوزہ ٹیکس بھی نہ لگانے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدن والے ملازمین کا موجودہ ٹیکس سلیب برقرار رکھنے کا امکان ہے۔ افسوسناک حادثہ، پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ سمیت سیاسی قیادت کا حادثے پر اظہار افسوس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج کا اظہار کیا۔ پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار مظفر آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر کو حادثہ ٹیک آف کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ اصل تکنیکی خرابی اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری بورڈ قائم کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت سیاسی قیادت کا المناک حادثے پر اظہار افسوس، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے بھی افسوسناک سانحے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی فورسز دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار۔ خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں فتنہ الخوارج کا فیڈرل کانسٹیبلری پر بزدلانہ وار۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 8 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ FC کے 6 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر قربان ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز دشمنوں کے خلاف برسر پیکار، دھرتی کے بہادر سپوت وطن گرد جہنم واصل۔ FC کے 6 جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور اعلیٰ پولیس افسران نے شرکت کی۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا حملہ واضح ثبوت ہے کہ فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں۔ آپریشن غزب الحق افغانستان میں موجود آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ حسن خیل میں FC کی پوسٹ پر حملے کا جواب دے دیا گیا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے افغانستان پر فضائی حملے کر کے 26 بھارتی اسپانسرڈ خارجی جہنم واصل کر دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق فضائی حملے میں دہشت گردوں کے متعدد کیمپ اور ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ حسن خیل میں FC کی چوکی پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 26 بھارتی اسپانسرڈ خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر بتایا کہ فضائی حملوں میں افغانستان میں دہشت گردوں کے متعدد کیمپ اور ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ عطا تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے، تاہم اپنے شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ آپریشن عزم استحکام دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی چوکی پر فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے کو سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں 8 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ FC کے 6 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور اعلیٰ پولیس حکام نے شرکت کی۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق آپریشن غزب الحق افغانستان میں موجود آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ سیاحوں کی خوشیاں غم میں بدل گئی۔ ملتان سے مری جانے والی وین حادثے کا شکار ہو کر آگ کے شعلوں میں گر گئی۔ 10 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔
جاں بحق افراد میں ایک ہی خاندان کی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے کی وجہ ڈرائیور کی غلطی بنی۔ ملتان میں مرنے والوں کے محلے میں سوگ کا سما ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ ملتان کے علاقے پل شوالا سوتری بٹ میں سوگ کا سما، ہر آنکھ پر نم۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے گھروں پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ علاقے میں جیسے جیسے رشتہ داروں کو پتہ چلتا جا رہا ہے سارے آتے جا رہے ہیں، غم کا ماحول ہوا پڑا ہے، ہر آنکھ اس وقت اکشبار ہے پڑی کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں نقصان ہوا ہے جانوں کا۔ واقعہ مری ایکسپریس وے پر کھجوڑ کے قریب پیش آیا۔ سیاحوں کی مسافر وین تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر سڑک کی حفاظتی دیوار سے ٹکرائی۔ پیٹرول لیک ہونے کی وجہ سے گاڑی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ جو رپورٹڈلی ابھی جو پتہ چلا ہے کہ ڈرائیور کی اوور سپیڈنگ کی وجہ سے گاڑی جو اوور ٹرن ہوئی۔ اور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایران امریکہ کشیدگی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس وقت صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے اور اس وقت ہم صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے درمیان اور یو ایس کے درمیان جو صورتحال ہے مزید کشیدہ ہے کیونکہ امریکی فضائی کارروائی دوبارہ شروع کی گئی ہے۔ یہ فضائی کارروائی ایران کے خلاف شروع کی گئی۔ تہران اور بندر عباس میں دھماکے کیے گئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز میں امریکی افواج و پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی اہداف پر بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے متعدد تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی لفظی اور عسکری جنگ نے عالمی سطح پر تشویش کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ایک طرف واشنگٹن کی جانب سے مزید کارروائیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف تہران جوابی حملوں کے لیے متحرک نظر آتا ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک سے غیر جانبدار رہنے کے لیے کہا ہے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی اہداف پر جوابی کارروائی کا دعویٰ۔ ایران کے خلاف امریکی فضائی کارروائیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ تہران اور بندر عباس میں دھماکے کیے گئے ہیں۔ سینٹ کوم کے مطابق یہ حملے ایران کی جانب سے مسلسل اور اشتعال انگیز اقدامات کے رد عمل میں کیے جا رہے ہیں۔ امریکی فوج کی ایران کے خلاف نئی فضائی کارروائیوں کی تصدیق کر دی گئی ہے تہران کی جانب سے۔ تہران سمیت مختلف علاقوں میں ایک بار پھر سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ دوسری طرف امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بھی عراق کے شہر اربیل میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی فوج نے میزائلوں اور ڈرون سے امریکی اہداف پر حملے کیے۔ امریکی حملے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو آبنائے ہرمز ہے اسے مکمل طور پر بند کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خبریں سامنے آ رہی تھی جس کی ایران نے تردید کی۔ یہ دعویٰ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، کہا گیا کہ ان کا جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے گرایا گیا ہے۔ اس کے بعد مسلسل یو ایس کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یو ایس کی جانب سے اٹیک کیے گئے جس کا جواب ایران کی جانب سے دیا گیا۔ اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف نئی فضائی کارروائی کی تصدیق کر دی ہے اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے بھی جوابی وار کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جو امریکہ کی جانب سے ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں اس کی تصدیق ہوئی ہے اور اس کے جواب میں جو بحرین میں اس وقت یو ایس کے فضائی اڈے ہیں ان پر حملے کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ کویت میں جو یو ایس کے فضائی اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن خود مختاری اور قومی وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا بھی قبول نہیں کریں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، نہ کسی کے آگے جھکیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایرانی قیادت کا شدید رد عمل بھی اب سامنے آ گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت نہیں ہیں بلکہ قوم کے عزم کے سامنے کمزوری ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل نے کہا ہے کہ ہم ہر حملے کا پہلے سے زیادہ سخت اور تباہ کن جواب دیں گے، جبکہ ایران کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ حملے نہیں روکے گا تو جوابی وار ان کی جانب سے رہیں گے۔ ٹرمپ ایٹ دا سیم ٹائم ان حملوں کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید کشیدگی امریکہ نہیں چاہتا ہے، وہ ڈیل کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو، یہ جو وار ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل امریکہ کی جانب سے بھی حملے جاری ہیں اور پھر جواب میں ایران کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے۔ حملوں کی صورت میں تازہ حملے جو کہ کویت اور بحرین میں یو ایس کے جو ایئر بیسز ہے وہاں پر کیے گئے ایران کی جانب سے۔ خلیج میں ایک نئی جنگی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے اور مزید اس جنگ کے آگے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔